बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से मैं हूं मुनीर अहमद। डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहबा ने इस्लामाबाद से, और सीनियर सहाफ़ी सियार शमसी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से। नाज़रीन, आपने एक चीज़ देखी होगी कि दिन ब दिन जो है पिछले 2-3 दिन से जो सूरत हाल चल रही है कि वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और अभी जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, उन्होंने एक बयान फ्लोर ऑफ द हाउस क्या दिया, और उसके ऊपर बहुत बतंगड़ बनते बनते वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो लगता है कि इस वक्त शायद सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने किया है एक बयान देकर, और जो कि आमतौर पर अपोजिशन के हवाले से बयानबाजी हिज़्ब इक़्तिदार के खिलाफ वो होती रहती है। उनका कोई भी कोई सूरत हाल चीज़ होती है, और तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर अपोजिशन जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी, और बाज़ औक़ात अगर कोई ऐसी कोई सूरत हाल अगर हुई भी हो जो बंद कमरों में हुई हो, उसके ऊपर भी बात कर दी जाती है। अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जो बंद कमरे में जो बात की थी, वो उसके ऊपर उन्होंने बात की। उसके बाद फिर जब भारतीय मीडिया के ऊपर जिस तरह उन्होंने इसको लिया है और जिस एंगल से इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर उन्होंने अपना वजाहती बयान भी जारी किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ शहरियों की तरफ से और कुछ हुकूमत की तरफ से जो पिटिशंस कह लें या दरखास्तें कह लें, वो वज़ीर दाखिला को भिजवाई गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अयाज सादिक मेंबर कौमी असम्बली ने जो असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो बात की थी उस पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, और उसको वो बगावत का मुकदमा और स्टेट के खिलाफ बात करने का मुकदमा और फौज के खिलाफ बात करने का मुकदमा कायम करने की गुजारिशात की गई हैं दरखास्तों के अंदर। तो एक इस चीज़ को भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका बयान जो है वो हुकूमत और रियासत के खिलाफ है, या ये है कि उन्होंने सिर्फ हुकूमत के बारे में एक अपना बयान दिया है जिस तरह की अपोजिशन देती है। हम हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सियार शमसी साहब और फौजिया शाहिद साहिबा, हम उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। फिर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि शेख रशीद साहब जो हैं वो क्या तीली लगाने के लिए हुकूमत ने रखे हैं, और किन को रखा, यानी किन लोगों ने शेख रशीद साहब को ये अमर तफवीज़ किया हुआ है कि वो हर चीज़ के ऊपर पेट्रोल छिड़कें और तीली लगाते जाएं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिका से कहा है कि पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में इवन हैंडेडली डील किया जाए, कि जैसा सलूक आप भारत के साथ करते हैं, जितना प्यार मोहब्बत आप भारत के साथ करते हैं, उतना ही प्यार मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान के साथ भी किया जाए। तो हम अपने सीनियर सहाफ़ियों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका आज के हालात में, जब वो चीन के खिलाफ भारत को तैयार कर रहा है और उसकी सारी सपोर्ट हासिल कर रहा है, और पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, तो क्या भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को भी उसी तरह प्यार मोहब्बत से डील किया जा सकता है या नहीं? वेलकम फौजिया शाहिद साहबा, सियार शमसी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आज का न्यूज़ मेन्यू जो है वो आपने सुन लिया। मैं सबसे पहले फौजिया शाहिद साहबा आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या अयाज सादिक साहब का जो बयान उन्होंने असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस जो दिया है, क्या वो इतना ज़्यादा खतरनाक है? क्या वो रियासत के खिलाफ है? क्या वो फौज के खिलाफ बयान दे दिया है, कि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्या रियासत और फौज के खिलाफ वो बयान है? पहले तो ये, फिर आगे बात को बढ़ाइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने जो इत्तेफ़ाक ऐसा है कि वो लाइव चल रहा था, जी, जी। मैंने वो देखा उनका, तो उसके बाद मैंने रिपीट करके भी उसको देखा 2-3 दफ़ा। लेकिन जो मैं समझ पाई उनके बयान से, मुझे वो फ़ील हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग में आना था, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए।
شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کوئی کانپتے ہوئے آئے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 بجے تک جو ہے یہ جو بھی ہے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کو ابھی نند جو بھی ہے اس کو ابھینندن. ریلیز کرنا ہوگا، ابھی ننند جو ہے اس کو ریلیز کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ جو بظاہر جو اس میں جو بات تھی، اور میرے خیال میں اس کے بعد ایاز صادق نے اپنی جو 2-3 دفعہ وضاحت دی ہے، اس میں بھی یہی بات ریپیٹ کی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا۔ اچھا، اس طرح تو جو یہ بیان ہے وہ تو ریاست کا تو نہیں ٹارگٹ ہوتا، وہ تو گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بظاہر تو ہمیں وہی سنائی دیا۔ لیکن اچانک میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو آپ کو یاد ہے کہ اس دن شام کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز وہ آ گئی، جو بہت ہی اسٹرانگ تھی، اور اس میں یہ اس چیز پہ تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اب میرے لیے تھوڑا سا جو پارلیمانی روایات ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں تقریر کی جاتی ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی ڈسکس ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی بات آتی ہے، اپوزیشن کی بات آتی ہے، پارلیمنٹ میں ہی اس پہ بحث ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ تک رہتی ہے، اور جو باقاعدہ رولز ہیں اس کے مطابق کسی اور فورم پہ ڈسکس نہیں ہوتی، ڈسکس اس سینس میں کہ اس کو کہیں کیا جائے، اس میں کیا کہتے ہیں کوئی مقدمہ بنے یا کوئی بھی اس کے حوالے سے، وہ نہیں ہوتی۔ جو یہ رولز باقاعدہ ڈیفائنڈ ہے اور شروع سے یہ چیز چلتی ہے، اس کی لائبریری کا حصہ ضرور بنتا ہے، اسپیکر وہاں بیٹھا ہو تو وہ اسپنج کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے اسپیکر موجود ہوتا ہے جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، کوئی بھی ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو کوئی بھی، جو اس نشست پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی ایسی آبجیکشنیبل بات ہوتی ہے تو اس کو اسپنج کر دیتا ہے۔ یہ تو ہم روایات کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں دو چیزیں بہت الگ قسم کی ہوئی۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جب آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک ریسپانس آیا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت نے اس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اچھا، بھارت کا جو پروپیگنڈا، وہ تو دیکھیں ایک چیز یہ درست ہے کہ بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے، کرے گا، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم بھارت کے بارے میں کوئی آتا ہے، سکھوں کی بات آ جاتی ہے، مدراس کی، ادھر ادھر کی جو بھی ان کی ریاستوں کی مختلف بات آ جاتی ہے، کوئی کہیں اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ایک پچھلے دنوں وہ دہلی میں بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف جو تحریک چلی تھی، ہم نے اس کو بہت زیادہ بالکل خانہ جنگی بھی قرار دیا، سب کچھ کیا، ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، اور دونوں ممالک کیونکہ ان کے ریلیشنز کبھی بھی بہتر نہیں رہے تو یہ ایک دوسرے کے ایشوز کو اسی طرح اٹھاتے ہیں۔ ابھی اگر فوزی اب شاہ اس صاحبہ میں اسی کو ابھی نندن والے اسی کیس کو اگر دیکھ لیں تو اس کے اوپر لے کے پاکستانی میڈیا نے کون سی ہرزہ سرائی نہیں کی اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ ان کو بھارت کو جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت سنب کیا انہوں نے اسی واقعے کے دیکھیے، اوپر اگر سوچیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا جی اور اس وقت بھی یہ دو طرح کی اوپینین آئی تھی، ہم نے ظاہرہ بھارت کے حوالے سے بھی اس کی ظاہر پاکستان کی سرحد کے اندر داخل ہوا، اور بہت زیادہ ہماری طرف سے ظاہر ریزائنمنٹ بھی کی، میڈیا نے بھی کیا، اور بات ہی ایسی تھی ظاہر ہے کہ آپ کے اندر آپ کی سرحد پہ جہاز ایک گرا تھا، آپ کی سرحد کے اندر اس نے کراس کیا تھا، اس نے ایک وائلیشن کی تھی، اور اس پہ ہمارا ریئیکشن بہت زیادہ کلیئر بھی تھا، اور سارا اس پہ جو بھی ہوا تھا۔ لیکن اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کو ریلیز کیا گیا تھا تو بہت سی آوازیں اس قسم کی آئی تھی کہ کیوں کر دیا گیا اتنی جلدی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ تو ایسے لگتا ہے کہ صرف یہاں چائے پینے آیا تھا، چائے پینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، مطلب اس قسم کی باتیں ہوئی تھی۔ اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ دیکھنے کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاستی اداروں کو بھی بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن اس کے جو وہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ آپ جس وقت مرضی سن سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے، وہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، آپ اس کو کسی وقت بھی سن سکتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے بعد جو فواد چودھری نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ زیادہ سنگین تھا، اور اس کے بارے میں میرے پاس انڈیا کے کچھ کلپس آئے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے زیادہ اس پہ
بہت زیادہ شدید ریئیکشن کا اظہار کیا، اور وہ ریئیکشن یہ تھا کہ پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا کہ پلوامہ جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، بلکہ پاکستان نے اندر گھس کے مارا۔ یہ فواد چودھری کے الفاظ تھے، اور انہوں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے اندر گھس کے مارا۔ اب وہ اس کو یہ ہے کہ وہ تھوڑا، وہ میرے خیال میں بات کا کوئی واقعہ تھا جس کو فواد چودھری نے جب بات کی وہ پلوامہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اگر اسی قسم کے جو واقعات ہیں اور اس کا انڈیا میں کیا بات کی جاتی ہے، میرا تو خیال، میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو، کوئی ایسی بات نہیں، میرا خیال ہے فواد چودھری کا جو بیانیہ تھا، جو اس نے بیان کیا تھا، وہ بہت سیریس تھا۔ کہ آپ کا ایک سٹانس ہے، اب 2 سال سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرحد کے اندر آ کے پلوامہ میں انہوں نے اٹیک کر رہے تھے، وہاں وہ آئے تھے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اندر اس نے گھس کے مارا یا جو بھی ہے، تو یہ تھوڑا سا زیادہ سیریس ہے، بلکہ انڈیا فضل کے شاہ جو صاحب ملک اس کو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، پہلے ذرا یا صادق صاحب کے بیان کے اوپر سیار شمسی صاحب کا لے لیں، پھر وہ جو آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے جس کے تحت کارروائی کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر وہ جو آرٹیکل 40 سم تھنگ کوئی ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ دیٹ از ود ان دی نیشنل اسمبلی، اس کے اوپر باہر بات نہیں ہو سکتی، پارلیمنٹ اور کی۔ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سیار شمسی صاحب، یا صادق صاحب کے خلاف جو ہے وہ بالکل محاذ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے بیان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ریاست اور فوج کے خلاف وہ بیان ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا صادق صاحب نے فلور آف دی ہاؤس جو بیان دیا وہ اپوزیشن کے خلاف نہیں بلکہ ریاست اور فوج کے خلاف تھا؟ جی بہت شکریہ منیر صاحب۔ دیکھیے اس معاملے کے 2 پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو مجموعی طور پر اس وقت جو کیفیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، کہ وہ ایک ایسی کیفیت میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں بالکل جو ایک کوئی جیسے ایک جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں ہے دونوں فریق، اور اس میں دونوں طرف سے غیر ذمہ دارانہ اور ایک آگے بڑھ کر کوئی جن باتوں کا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کا ایشوز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک جو بحث شروع ہوئی ہے پاکستان میں، اور یہ شروع ہوئی تھی گجرانوالہ میں جب 40 لوگوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور وہ جو ایک دوسرے کو کی حب الوطنی پر انگلیاں اٹھنے لگیں، وہ سلسلہ پرچہ وہ مقدمہ تو ختم ہوا لیکن وہ سلسلہ لگتا ہے رکا نہیں، اور یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک رجحان ہے، اور اس میں جہاں تک دشمن کا تعلق ہے وہ تو آپ کی ہر چیز کو استعمال کرے گا، آپ کی لوز بال پر وہ آگے سے جواب دے گا۔ تو یہ تو دونوں فریقوں کو، اپوزیشن کو بھی اور خاص طور پر حکومت کو اور ان کے وزراء کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو جس طرح آپ نے شیخ رشید کا حوالہ دیا ہے کہ وہ بالکل آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی حسب معمول بالکل دھمکیاں تھیں اور پیشن گوئیاں تھیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ آنے والے دنوں میں طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کو کیا خواب آتے ہیں یا کیا ہے، لیکن ان کی باتوں سے صورتحال ٹھنڈی ہونے کے بجائے اس میں کشیدگی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ وہ تو سیاہ شمسی صاحب ان کو دوسری تو رکھا بات ہوا یہ ہے، تیل چھڑکنے کے لیے رکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے۔ مگر رکھا ہے یا نہیں رکھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک وزیر ہیں، ایک ذمہ دار عہدے پر ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے کیا مقاصد کیا ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مقصد ضرور ہے ان کا، وہ پتہ نہیں کس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو نہ صرف اداروں کی ساکھ پر بھی وہ گرد اڑا رہے ہیں ان کی باتوں سے، اور حکومت پر بھی وہ جو ان کی گفتگو کا منفی اثر ہو رہا ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو رویہ ہے، کل انہوں نے اپوزیشن کو جیب کترے کہا ہے، اور آج کسی اور نے ان کو جو وفاقی وزیر ہیں اطلاعات کے، انہوں نے اپوزیشن کو بدمعاش کہہ دیا ہے۔ تو یہ ایک جب رجحان ہوگا تو اس میں تو پھر
درست یا غلط کا جو فرق ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو ابھی بات کی ہے میڈم فوزیہ شاہد نے، وہ بڑی اہم ہے کہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کارروائی سے حذف ہو جاتی ہیں، تو اس وقت جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ بات کی ہے اور وہ اس پر بڑا اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں اگر وہ لفظ غیر ذمہ دارانہ تھے یا غیر پارلیمانی تھے تو وہ حذف کر دیے جاتے، وہ کہیں شائع ہی نہیں ہوتے، اور نہ اسپیکر بولے ہیں، نہ وہاں حکومت پوری بیٹھی ہوئی تھی، ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہوا ہے۔ تو یہ اب اس مسئلے کا حل جو ہے، اس کو مزید اچھالنے کے بجائے اب بھی یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی طے ہونا چاہیے، اور جو پارلیمنٹ کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ باہر نہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں، نہ ان پر بات ہو سکتی ہے۔ جی اچھا، یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ نواز شریف کا جو بیان تھا، جو ان کی تقریر تھی گجرانوالہ کے جلسے میں، وہ بہت سخت تھی، اور وہ ایک دو افراد کے نام لے کر بات کی گئی تھی، وہ کوئی ادارے کے خلاف یا ریاست کے خلاف اس وقت بھی بات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ سخت تھی۔ تب سے اب تک جو ہے، ابھی بھی اگر اس کو بھی دیکھیں ایاز صادق والے کو، جب تک آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی، یہ کوئی بہت زیادہ اس کو اتنی تشویش کے ساتھ یا اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا۔ تو فوزیہ شاہد صاحبہ، کیا اس وقت یہ کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو پھر حکومت بھی اس کے اوپر زیادہ سیریس ہو جاتی ہے، اور پھر جو بیان بازی ہے اس کا اینگل بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے؟ اپنا جی جی فوزیہ شاہد صاحبہ، اہم یعنی توجہ دلائی جی، وہی جو بیان بازی ہے، اصل میں وہ خود اس کو کیوں بھڑکایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کی ہم نااہلی کے ہیں یا حکومت کانشیسلی کر رہی ہے، کچھ اس بارے میں میں اپنی یہ رائے نہیں دوں گی، لیکن ان کے وزراء کانشیسلی یہاں ایک ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ چاہے اس میں پارلیمنٹ تقاریر دیکھیں، چاہے باہر ہوتی بات چیت دیکھیں، تو وہ ایک مستقل ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پہ اداروں کے خلاف ہے، اور مکمل طور پہ جس کو آپ غداری کی باتیں کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آرٹیکل 6 میں بڑا واضح طور پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ آرٹیکل 6 جو ہے، ایک تو آپ کا وہ آ جاتا ہے جو آپ کا شب خون مارنے والی باتیں ہیں، وہ ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ کس طرح شب خون مارا جاتا ہے، حکومت کس طرح پکڑی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں واضح طور پہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 6 جو ہے، وہ ملک کے خلاف کسی قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں، وہ اس کے حوالے سے اگر فرض کیا یہ ہے کہ کسی ملک کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر رہا ہے، کسی ملک کے ساتھ کوئی سپائنگ کر رہا ہے کوئی، ایک تو وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ لیکن یہ پارلیمنٹ میں تقریر، اور میرے لیے جو ایک بڑا بہت زیادہ سنجیدہ سوال آ گیا ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، بہت اہم عہدے پہ وہ رہے ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ وہ، میرے خیال میں ایاز صادق جو ہے، وہ انہوں نے اچھا پارلیمنٹ چلایا تھا ایز اے اسپیکر، انہوں نے ایک ان کا کردار رہا ہے، تو بہت ذمہ داری کا کردار رہا ہے۔ اب ان کے حوالے سے اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ کوئی ریاست کے ادارے کے خلاف ہیں، تو یہ بہت سنجیدہ بات آ جاتی ہے کہ جب وہ 5 سال تک اس ذمہ داریوں پہ رہتے ہیں، اور جب ان کے اختیارات بہت زیادہ تھے، اس وقت تو کوئی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے بارے میں، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، بڑی اہم ذمہ داریوں پہ رہ چکے ہیں، کیا وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اسٹیٹ کے خلاف ہوتے تو وہ یحییٰ خان کی طرح کا کردار ادا کر دیتے ہیں، تو اسٹیٹ کے خلاف تو ایسی کوئی بات مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری جب بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ کو ایک کردار یاد ہوگا، وہ پیر صاحب پگاڑا تھے۔ اب جب شیخ رشید صاحب بات کرتے ہیں تو مجھے وہی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو جی ایچ کیو سے بات بولتا ہوں، میرے تو وہ ہے۔ اب یہ بھی اشارہ یہی دیتے ہیں، لیکن کیا وہاں کی یہ اتنے ذمہ دار شخص ہے کہ ان کو ایسے منصب پہ بٹھایا جائے کہ وہ ان کی ترجمانی کریں؟ یہ خود ہی آ کے ترجمان بن جاتے ہیں
ریاستی ترجمان کس نے بنایا انہیں؟ یہ ایک وزیر ہیں، ریلوے کے وزیر ہیں، حکومت کے ترجمان تو چلے ہم کہہ لیں جو کہ حکومت کے ترجمان نہیں ہے، لیکن یہ ریاست کے ترجمان کس طرح ہو گئے؟ اور یہ اس نے پہلے دن سے جو دھمکانا شروع کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، یہ 2008 کی میں بات کر رہی ہوں، 2 مہینے بعد دیکھیں کہ انہوں نے کیا شروع کیا، اگلے 2 مہینے بہت اہم ہے، اگلے 2 مہینے میں یہ ہو جائے گا، اگلے 2.5 مہینے میں یہ ہو جائے گا، قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں. پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آ گئی، اس کے بارے میں بھی ہم اسی طرح ان کے یہی وزیر صاحب سے یہی بالکل یہی تکرار سنتے رہے. اب چونکہ وہ خود حکومت میں ہے تو اب دوسری طرف ان کا ٹارگٹ ہو گیا ہے کہ اب یہ ریاست کے خلاف کیا جا رہا ہے اور ریاست جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی اور ریاست یہ کرے. تو ریاست کے خلاف کوئی نہیں ہے. مجھے میری ایک بہت طویل زندگی ہے یہ جرنلزم کی، اس سے پہلے ظاہر ہے کالج یونیورسٹی کا دور بھی ہوتا ہے بہت. میں نے آج تک کبھی یہ جن کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے نہ تو میں نے ان کے بارے کبھی ملک دشمنی کا سنا ہے، نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ملک دشمن ہے. اور آپ کے مطلب ظاہر ہے باقی چلے ہم سیاستدانوں کو ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کی بات کریں، لیکن ہم اپنی بات تو کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ کے حوالے سے فیض احمد فیض سے لے کے میں اور بہت زیادہ بہت لمبی فہرست ہے جن کے بارے میں غداری اور ملک دشمنی کہا گیا. کیا کوئی ملک دشمن آپ کو ثابت ہوا؟ کوئی جرنلسٹ آپ نے سنا کہ کسی نے کوئی ملک دشمنی یا کوئی ایسی بات کی ہو؟ تو یہ اب جو ڈھکوسلا ہے یہ بہت پرانا ہو گیا. اور شیخ رشید صاحب کے لیے تو صرف اتنا ہے کہ ان سے تو یہ کوئی کہے کہ یہ قوم کو ڈرانا چھوڑ دیں. ملک بہت مضبوط ہے اللہ کے فضل سے، ہماری فوج اللہ کے فضل سے بہت اٹینٹو اور الرٹ ہے، سرحدوں کے حوالے سے بہت ہم سیف ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. بھارت کے کوئی ایسی یہ 22 کروڑ کے عوام کو کوئی اتنے فرجائل نہیں ہوتا صحیح. کہ ذرا سی ہوا چلے گی تو ان کو کچھ ہو جائے گا. یہ ملک اللہ کے فضل سے بہت مضبوط ہے، کہیں کچھ نہیں ہو رہا. نہ اسٹیٹ کو کوئی خطرہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا یہ بڑا نہ اسٹیٹ کو خطرہ ہے اور نہ ہی اس ملک کے کسی شخص کو خطرہ ہے اور نہ ہی اس ملک کا کوئی شخص غدار ہے. بالکل صحیح. سیاہ شمسی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں اعجاز شاہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ آرٹیکل 6 کے تحت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور یا صادق کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. ابھی آپ نے بھی اس پہ کہا کہ جو فلور آف دی ہاؤس بات ہوتی ہے وہ اسمبلی کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے پہ اسمبلی کے اندر ہی بات ہو سکتی ہے، باہر اس کے اوپر کوئی مقدمہ بننا اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے تو وہ حذف کر دی جاتی ہے. فوجی شاہد صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے. اور آرٹیکل ایک 40+ کوئی ایسا ہے جس کے اندر، سوری میں اس وقت ذہن سے نکل گیا، اس میں بھی یہ چیز بہت واضح ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا. ایک تو صورتحال آئینی صورتحال یہ ہے. دوسری طرف مجھے یہ سمجھ بالکل نہیں آتی، شاید آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں. ابھی آپ نے اس کا تھوڑا سا ذکر بھی کیا کہ ہمارے ادارے ہیں وہ جان بوجھ کر ظاہر کہ جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کوئی چیز اپنے سر کے اوپر اٹھانے کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں اس وقت ایسی کوئی صورتحال ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اپوزیشن تو بنا ہی رہی ہے لیکن ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے سر پہ کوئی وزن اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمیں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سیاہ شمسی صاحب؟ دیکھیے جی، سارے معاملے کو سمجھنے کی 3 پہلوؤں پر غور کریں. جی. ایک تو جو اس وقت حکومت ہے اور اپوزیشن ہے اور جو ادارے ہیں جن کے بارے میں میاں نواز شریف نے گفتگو کی ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک سیاست میں سیاست ہوتی ہے، آپ جب ٹارگٹ کریں گے تو اس کا جواب بھی آتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس گجرانوالہ سے لے کر اب تک کافی وقت گزر چکا ہے اور اس پہ جس طرح کل ISPR نے اس اعجاز صادق والے معاملے پہ جواب دیا ہے، اس سبھی ان الزامات کا جواب آنا باقی ہے.
لیکن جو اطلاعات ہیں یا جو خبریں چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں بڑی، اس میں یہ تھا کہ یہ کچھ اعلیٰ ذمہ دار اداروں کی جانب سے مفاہمت کی یا گفتگو کی خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے نواز لیگ اور حکومت کے اہم لوگوں کے درمیان، ایک گفتگو کا تاثر بن رہا تھا کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے اور ٹھہراؤ کی طرف جایا جائے، اور یہ ایک اچھی بات تھی۔ اور شاید وہ جو خبریں آئی ہیں اس سے حکومت کو کچھ اضطراب ہوا ہے، اور اس کے اضطراب میں وہ اضافہ ہوا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ حکومت اور اداروں کے درمیان، اپوزیشن اور اداروں کے درمیان جو اس وقت کشمکش ہے وہ ختم ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے جتنے بھی وزیر کل بھی بولے ہیں، چاہے فواد حسین ہو، چاہے اطلاعات کے، اور آپ جو ابھی اعجاز شاہ صاحب کا نام لے رہے ہیں، تو وہ آپ ساری گفتگو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ ایک چنگاری جو ہے وہ شعلہ بن جائے۔ تو اس سے تو معاملہ زیادہ خطرناک لگ رہا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا تو نظر آ گیا ہے کہ وہ کسی ٹھہراؤ کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو تنازع شروع ہوا ہے، ایک ناخوشگوار کیفیت بنی ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ شاید اس کا احساس نہ حکومت کو ہے نہ اپوزیشن کو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیزوں کو سمیٹنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں ایک سیز فائر کا جو ہے ایک آئے، اور یہ ساری بحث جو ہے، خاص طور پر آپ نے اعجاز شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، وہ تو پہلے خود وہ اپنا حکومت میں جب پچھلی بار وہ تھے اور آرٹیکل 6 کے بہت سے مقدمے بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ پہلے تو ان کا جواب دے نا۔ سیار شمس صاحب، میرا خیال ہے آپ کا مائک شاید بند ہو گیا، ذرا چیک کریں اپنے مائک کو۔ سیار شمس صاحب، آپ کا مائک میرا خیال بند ہو گیا ہے۔ بہرحال جب تک وہ اپنا مائک آن کرتے ہیں بات کو آگے بڑھانے کے لیے، فضل شاہد صاحب، جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت جو اس وقت چل رہی تھی، کنٹینر کی پالیٹکس بھی ہو رہی تھی، جلسے بھی ہو رہے تھے، مولانا قادری صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر حملہ آور تھے، تو میڈیا بھی یہی کہہ رہا تھا، جو آئین کے ایکسپرٹس ہیں، جو سارے لوگ ہیں، وہ اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی حکومت کو ناسمجھی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، حکومت کو اپنے یعنی زیادہ سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان کو راستہ دینا چاہیے، وہ ان کو کنٹینر کی پالیٹکس کا دینی چاہیے، جلوس کو راستہ دینا چاہیے۔ اب جب ان کو سارا راستہ ملا، ساری صورتحال ہوئی، اور سب کو معلوم ہے کہ جس پروسیس سے گزر کے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور جو ان کو وزیر دیے گئے، اور ساری صورتحال جو ٹیم دی گئی، لیکن اب وہی ٹیم جو ہے جب اس طرح سے کوئی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا زیادہ بلو اپ کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایٹم بم جو تھا وہ پھٹ چکا ہے، اور ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو سمجھداری اور ناسمجھی جو ہے وہ کہاں رہ گئی؟ اس دفعہ اس موجودہ حکومت میں سمجھداری اور ناسمجھی کے وہ باتیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں کی جاتی تھی اور پی ایم ایل این کے دور میں کی جاتی تھی، وہ اب کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے منیر، ایک بات تو تمام ہی مبصرین جو ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت ابھی بھی کنٹینر پہ ہی بیٹھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مقبولیت اسی میں ہے کہ ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، جبکہ حکومت کا کام صرف ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کا کام جو بھی اپنی انہوں نے مینیفیسٹو تھا اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ حکومت میں آ کے وہ اس چیز سے یہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ٹینشن نہ ہو، کشیدگی نہ ہو، اور سموتھلی وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر سکیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ پہلے دن سے پرائم منسٹر سمیت، دیکھیں پرائم منسٹر نے ابھی جو خاص طور پہ کہا، جو گجرانوالہ جلسے کے بعد جو کچھ ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نیا وزیر عمران خان آ گیا ہوں، میں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب نہیں چھوڑیں گے، اب میں جو ہے وہ عام جیلوں میں رہیں گے، کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، مطلب بہت کچھ کیا گیا۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر نہیں دیے جائیں گے اس کے نیشنل اسمبلی وغیرہ کے اس طرح کے۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ بہرحال حکومت کا نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کی حکومتوں میں اگر آپ دیکھیں، دنیا بھر کے پرائم منسٹرز میں دیکھیں، وہ اتفاق ان میں بردباری آتی ہے، پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپوزیشن میں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ جو ایک پرائم منسٹر کا عہدہ یا وزیر کا جو عہدہ ہے وہ خود بخود آپ کو ایک بردباری کی طرف لے جاتا ہے، اور جس میں آپ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں وہ مفاہمت کی طرف لے جاتا ہے کہ اپوزیشن ظاہر ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اپوزیشن کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہوتی۔ اپوزیشن کو زیادہ سے زیادہ موقع نہ دیا جائے، اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ رکھے جائیں، اور پارلیمنٹ کی سطح پہ تو بہت زیادہ ڈائلاگ رکھے جاتے ہیں، جو کمیٹیاں آپ کی ہوتی ہیں اس میں ڈائلاگ رکھے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے، آپ نے اس کو بہت سے کام کرنے ہیں جو عوام کی ضروریات کے مطابق ہیں، لیکن عوام کی ضروریات کے مطابق آپ کل ہی دیکھیں کہ مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوا کہ ایک عوامی جو ایشو تھا، مثلا ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا، دنیا میں ہوتا ہے ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، اور کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں اس لیے کیا جاتا کہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور جو خاص طور پہ عوامی ایشوز ہوتے ہیں۔ اب وہ ادویات میں اضافے کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور اس وقت یہ راجہ شاید سوری یہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، اور وہ اس پہ بات ہو رہی تھی تو کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے تو آپ نے اجلاس ختم کر دیا۔ صحیح۔ اب عوامی ایشوز پہ جب آپ یہ رویے رکھیں گے تو پھر حکومت کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ صحیح۔ حکومت کی جو ذمہ داری ہے، اور بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا، اور میرے خیال میں اکثر مبصر کہتے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر پلیز کنٹینر سے اتر آئے۔ بالکل صحیح۔ اور میرا خیال ہے واپس ہمیں جانا ہے، سیاہ شمسی صاحب واپس آ گئے تو وہ بڑی مشکل سے آن لائن آتے ہیں، ان کے سگنلز کا پرابلم رہتا ہے، اس سے پہلے کہ ان کے سگنلز پھر ذرا گڑبڑ ہو جائے۔ فوزی شاہ صاحب، سیاہ شمسی صاحب آپ بات کر رہے تھے، اس کو ذرا مکمل کر لیں، پھر اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سیاہ شمسی صاحب، مائک بند ہے ان کا۔ سیاہ شمسی صاحب آپ کو مائک ذرا آن کر لیں۔ جی جی پلیز۔ جی آپ کی آواز آ رہی، آپ کی آواز آ رہی۔ ہاں جی، دیکھیے میں نے تو وہ بات اپنی مکمل کر دی تھی کہ یہ ساری صورتحال میں دیکھیے اپوزیشن کے پاس تو گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حکومت جو ہوتی ہے وہ ڈیلیورنگ اینڈ پہ ہوتی ہے، اس نے کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور وہ اس کا جو رویہ لگ رہا ہے، یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی ناسمجھی کی بات ہے، اور اتنے سارے وہاں کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، سارا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں 2-2.5 سال ہونے کو آئے ہیں، اور عوام کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے اس وقت تک، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل، اگر آپ کسی بہت گمبھیر ہے، تو ان حالات کا تو تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ملک میں ایک ٹھہراؤ لائیں، اور پولیٹیکل جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے ذریعے آہستہ آہستہ کوئی اپنے جو بند کارخانے ہیں روزگار کے مواقع پیدا کریں، کوئی ڈیولپمنٹ شروع ہو، لوکل باڈیز کے الیکشن اب آ رہے ہیں، اس پہ کوئی سنجیدہ بات ہو، تو ایک معاملات کوئی ایک سموتھ انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ صحیح۔ لیکن سیاہ شاید شمسی حکومت صاحب، نے طے کر لیا ہے کہ وہ صرف جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ ساری ہیلو، صورتحال جو سیاہ جی شمسی صاحب جو ایک منٹ جی مجھے جی جی پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ جی
اور تیسرا جو ہمارے قومی ادارے ہیں، اس سارے معاملے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے قومی ادارے جو پاکستان کے ادارے ہیں، 22 کروڑ عوام کے ادارے ہیں، ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے اس ساری بحث میں۔ تو اس چیز کو محسوس کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ فوری جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور جو سنجیدگی کے ساتھ یا سنجیدہ جو لوگ ہیں حکومت میں، ان کو پہل کرنا ہوگی، وگرنہ دیر ہو جائے گی۔ صحیح۔ سیار شمسی صاحب، ابھی آپ نے جو بات کی اور فضل شاہ صاحبہ نے، تو کیا عوام جو ہے یہ تاثر لیں آپ کی گفتگو سے کہ چونکہ حکومت ڈلیور نہیں کر رہی تو لہٰذا وہ توجہ ہٹانے کے لیے نان ایشوز کو بلو اپ کر رہی ہے تاکہ ادارے اور اپوزیشن آپس میں لڑتے رہیں اور وہ اپنے کام جو ہے وہ کرتے رہیں؟ دیکھیے منیر صاحب، میرے خیال میں وہ ڈلیور اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ الجھے جی ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جی سیار شمسی صاحب پہلے بات کر لیں۔ جی سیار شمسی صاحب۔ جی اس میں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب شروع میں تو ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی کچھ ایک اگریسو رویہ اختیار کیا جائے اپوزیشن کے خلاف، اور کچھ عرصہ وہ چل جاتا ہے، اور وہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو اس پہ ہوتا ہے لب و لہجہ، لیکن یہاں تو ایسا کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ شروع سے اپوزیشن جو ویک تھی، بکھری ہوئی تھی، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن وہ تو بالکل ڈیوائیڈڈ تھے۔ وہ تو جا کر 2 سال کے بعد مجبوراً حکومت نے خود ان کو اکٹھا کیا ہے۔ جب وہ دیوار سے سب لگے ہیں تو وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ بقا کا معاملہ ہے، اور جب بقا کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہر فریق جو ہے اپنی گوشہ تلاش کرتا ہے۔ حکومت کا اب جو مسئلہ ہے ڈیلیورنگ کا، وہ اس میں ظاہر ہے کہ دو باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ ابھی بڑی اہم بات کی کہ وہ تو الجھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح مصروف ہیں، ادھر سے فارغ ہوں گے تو وہ دوسری طرف جائیں گے، اور عام آدمی اب سمجھتا ہے کہ یہ سارا جان بوجھ کے کھیل جاری ہے۔ فضل شاہ صاحبہ۔ دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس جس نے بھی ان کو دیا تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا، اور وہ ایجنڈا صرف یہ تھا کہ کس طرح جو اپوزیشن ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، کس طرح ان کو ڈیمیج کیا جائے۔ چور ڈاکو پتہ نہیں جو کچھ ابھی جیسے یہ الفاظ کل وہ کچھ بہت زیادہ الفاظ استعمال کر دیے گئے کہ کچھ آگے بڑھ گئے، تو یہ ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا تھا اور ان کو علم ہی نہیں آ رہا جو میں دیکھ رہی ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ تجربہ کار لوگ ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، یہ اس شاہ محمود قریشی ہیں، یہ تو تجربہ کار لوگ ہیں، یہ بھی اسی رنگ میں چلے گئے۔ اب ان کے حوالے سے کم از کم یہ اگر ڈیلیور کریں، یہ کوئی آپ اپنی وزارتوں میں تو کام کریں۔ کوئی وزارت کی یہ خود ان کی اپنی رپورٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ وہ 3 مہینے بعد دیکھیں گے اور جائزہ ریگولر لیں گے۔ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق آپ ان کی کیبنٹ کے اجلاس کی اگر دیکھیں تو اندر کی بات یہ ہے کہ ہر منسٹری نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ منسٹری کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور اب یہ مجھے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کتنا عرصہ اس طرح گزار سکیں گے۔ اگلا سال جو ہے ظاہر ہے ان کے پاس وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ اسی چیز میں رہیں گے، میرے جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے جو واسطہ پڑتا ہے، میں ان سے صرف ایک بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھیں ہم آپ کے خلاف قطعی نہیں ہیں، جو حکومت آتی ہے اس کا حق ہے، اور ہم لوگ جو ڈیموکریٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مدت بھی پوری کرے، اپنا جو ایجنڈا لے کے آئی ہے اس پہ کام بھی کرے، لیکن آپ پلیز کام کریں، یہ باقی چھوڑ دیں، نیب کرتا رہے، ایف آئی اے کرتا رہے، عدالتیں کرتے رہے، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنی انرجیز نہ ویسٹ کریں، اپنی انرجیز جو ہے وہ صرف آپ کام پہ لگائیں۔ تو اب سب لوگ ایگری بھی کرتے ہیں، لیکن جب بریفلی فوزے شاہ صاحب اور سیاہ شمسی صاحب، آخری سوال یہ اسی حوالے سے کہ اگر آرٹیکل 6 کے تحت وزیر داخلہ یا کوئی بھی اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے ایاز صادق کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ہم نے بس کر دینی ہے کارروائی، رزلٹ نکلتا کیا نظر آتا ہے؟ ہم یہ فورس ہی کر لیتے ہیں سیاہ شمسی صاحب، یہ میرا خیال ہے کارروائی فائنل ہو گئی اور مقدمہ بن گیا، کیا بنے گا؟ منیر ایک تو یہ اگر خدا نخواستہ یہ بات کی جاتی ہے تو بدترین روایت ہوگی،
اور پھر یہ کس طرح جواب دیں گے کہ جس آرٹیکل 6 کے تحت جس کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے اس کو باہر کیوں بھیجا ہوا ہے, وہ باہر کیوں آرام سے بیٹھا ہے, وہ تو آپ کی عدالت نے مجرم قرار دیا ہوا ہے. صحیح. تو پھر یہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں, پبلک ریئیکشن کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے فوزی شاہ صاحب؟ پھر سے آشم صاحب کے پاس جانا ہے. شمسی صاحب سے پوچھیں. نہیں, فوزی شاہ صاحب آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ پبلک ریئیکشن کیا ہوگا. یہ تو آپ نے وہ اوور آل ایک پولیٹیکل میں نے صورتحال آپ سے بتایا. یہی کہا کہ پبلک ریئیکشن اس وقت عوام جو ہیں وہ چارجڈ ہیں, اور وہ چارجڈ اپنی ہی ضروریات کے تحت ہیں, کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے وہ چارج نہیں ہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بار بار کہا کہ اگر پی ٹی ایم بھی جو ہے وہ عوام کی پرزور جو طاقت ہے نا, اور اس کی وجہ سے وہ نکلے ہیں, کیونکہ عوام بہت زیادہ پریشان ہو کے آگے. تو وہ اگر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت عوام چارج ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام ہوگا جو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم آئینی نہیں کہہ سکتے, جس طرح بھی شمسی صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی بات کو آپ کسی فورم پہ نہیں کر سکتے, آپ ایون عدلیہ پہ بھی نہیں کر سکتے, آپ نہیں اس کو لے کے جا سکتے. تو ریئیکشن تو میرے خیال میں شدید بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک سیاہ شمسی صاحب لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اب ہم اگلی بات کے اوپر چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک میسج بھیجا ہے, ان سے ریکویسٹ کی ہے, یا ان سے جو آپ جس بھی پرائے میں یہ آپ نے اس کو لینا ہے, کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کو برابری کی سطح پر لے. تو کیا جو صورتحال پچھلے ہم بہت دنوں سے, بہت ہفتوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, پاکستان کی پوزیشن, اور انور اقبال صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان کی حیثیت اس وقت بالکل زیرو ہو چکی ہے انڈیا کے مقابلے میں. اب جہاں پہ ہمیں پہلے دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بلایا جاتا تھا, اب ہمیں 3 ہفتوں میں بھی 1 دفعہ نہیں بلایا جاتا. تو یہ صورتحال, تو ایسی صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کو ایون ہینڈلی ایک یعنی برابری کی سطح کے اوپر ڈیل کرے, تو آپ کو کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ صاحب, پرائم منسٹر کی خواہش ہو سکتی ہے, اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کر سکتے ہیں, لیکن امریکہ اس وقت جس صورتحال سے دو چار ہے وہ اس کا جھکاؤ بہت زیادہ بھارت کی طرف بہت سی وجوہات کی بنا پہ جا چکا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ بہت بڑی آبادی کا ملک ہے, اور جب کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو یہ انتہائی, میں اس کو غیر انسانی سسٹم کہتی ہوں کہ جس میں وہ آبادی کے اس میں چل جاتا ہے, کوئی اس میں اخلاقیات وغیرہ کا تصور نہیں ہوتا. ایک تو آبادی اور وہاں کی وجہ سے امریکہ کا وہ ہے. دوسرا چائنا کے ساتھ جو اس کی ایک شدید قسم کی اس وقت سرد جنگی کہہ لیجیے, یا شدید قسم کی جو ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, اس وجہ سے بھی اس کی ساری دلچسپی جو ہے وہ بھارت پہ ہے. پاکستان کے ساتھ اس کی ماضی میں دلچسپیاں کیا ہوتی رہی, جب اس وقت 2 طاقتیں تھیں, تو ایک طاقت ظاہر ہے کہ اس وقت بھارت آپ کو پتہ ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ تھا, اور پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا, اور امریکہ کے لیے ہم بلیو آئیڈ بیبی اس لیے تھے کہ اس کے اس خطے میں مفادات تھے. اب اس کے اس خطے میں کہاں کہاں مفادات ہیں, وہ کس کس کے تھرو پورا کرتا ہے. ایک تو اس نے اپنا, میرا اپنا خیال ہے کہ افغانستان میں کسی نہ کسی طرح اپنا ہولڈ اس نے رکھنا ہے. دوسری جانب وہ بھارت کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس میں تھوڑا سا وہ آگے بڑھ رہا ہے. پھر مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ اس کی پینیٹریشن امریکہ کی ہو چکی ہے, اتنی پینیٹریشن ہو چکی ہے کہ بحرین, سوڈان اور آپ یو اے ای جو ہے ان کو اس نے مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں باندھ دیا ہے. تو اب اس کا جو انٹرسٹ پاکستان سے, کیونکہ امریکہ کی بات دیکھیں, وہ ملک کوئی بھی ہو نا, بڑا ملک ہو چھوٹا ملک, فوزی شاہ صاحبہ آپ کے سارے جتنے بھی دلائل ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر فوزی شاہ صاحبہ آپ کی طرف سے تو پھر ہم نہ ہی سمجھے نا کہ امریکہ پاکستان کو کوئی گھاس نہیں ڈالنے والا, اور وزیر اعظم عمران خان کی جو ریکویسٹ ہے یا اس کے اوپر جی میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے, خط بھی لکھ دیا ہے, لیکن آگے سے کیا جواب آتا ہے
वो तो खैर अभी देखें 3 नवंबर भी आ रहा है, इलेक्शंस के हाँ बाद हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप सियार होती है शमसी अभी। साहब, वजीर आजम जी जी पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अमेरिका से कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भारत को और पाकिस्तान को के साथ मुसावी रखें, मतलब हमें इतना कोई हल्का ना लें। 3 नवंबर आ रहा है, क्या बनेंगे, आप कैसे देखिए देखते हैं? जी, आपने पहले जो शुरू में इब्तदाइये में बात की थी कि इमरान खान साहब उनसे वही मोहब्बत मांग रहे हैं जो भारत के साथ है। जी और आज की दुनिया में एक बात ज़हन में रखें कि मोहब्बत या इज़्ज़त जो होती है वो ना छीन के मिलती है, ना मांग के मिलती है, ना किसी स्टोर से मार्केट से मिलती है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात और मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो आज की दुनिया में वो मफादात पर कायम हैं। इस वक्त बिल्कुल वाज़ह तौर पर भारत और अमेरिका के जो तमाम तर मफादात हैं वो भारत के साथ जुड़ चुके हैं। है। और इसमें अगर अब भी हम ना समझें तो वो फिर हमारी आंखें बंद करने वाली महज खरगोश वाली बात है। अभी 3 दिन पहले वहाँ जो दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान जो मायदे हुए हैं, उन मायदों को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वो दफ़ाई नौइयत के मायदे हैं हम्म, और उसमें मालूमात के तबादले से लेकर डिफेंस के तमाम वो बड़े-बड़े मायदे हो चुके हैं। और उसके बाद भी अगर हम कहें कि जी अमेरिका हम पर भी नज़र डाले, तो वो मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका का सिर्फ़ इतनी दिलचस्पी है अब पाकिस्तान के साथ, जब तक अफ़गानिस्तान से वो निकल नहीं जाता और अफ़गानिस्तान में कोई मसला हल होता नज़र आएगा, तो वो उस वक़्त तक पाकिस्तान की अहमियत यकीनन है। लेकिन पाकिस्तान की अदरवाइज़ जो अहमियत है, वो बहुत अहम है। उसकी एक न्यूक्लियर पावर है, 22 करोड़ मुल्क का एक ऐसा मुल्क है जिसके पास वसाइल भी बेपनाह हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हम खजाने के ढेर पर बैठे हैं और हम मजबूर हैं IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे मांगने पर, और फिर हम अमेरिका या इस तरह के मुल्कों से वो मोहब्बत भी मांग रहे हैं। तो 2 चीज़ें यक वक्त नहीं होती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पूरी तवज्जो जो है वो सी पैक पर देनी चाहिए, और सी पैक में जो डिले हुआ है 2014 से लेकर अब तक का, वो डिले ख़त्म करते हुए, उसका अज़ाला करते हुए अगले 1 साल में, 1.5 साल में अगर हम सी पैक को फ़ंक्शनल कर लेते हैं भरपूर तरीके से, तो हमारी जो एक माशी सूरत-ए-हाल है, एक साख जो है, वो बेहतर हो सकती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं इंटरनल आपके सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, और उसके लिए मुझे इस वक्त कोई फ़रीक जो है वो ठहराव में नज़र नहीं आता। नतीजा ये है कि इस वक्त शदीद मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात हैं, सूरत हाल अच्छी नहीं है। इसमें इसको से निकलने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना होगा। अब देखते हैं किसको कौन पहल करता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सियार शमसी साहब, फौज़े शाह साहबा, आपने हमारे साथ थे और हमने बात की। लेकिन जो क्रक्स निकलता है वो यही है कि हुकूमत को ज़्यादा समझदारी का सबूत देते हुए अपोज़िशन और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं रियासी इदारों को साथ लेके यकजा करके इस वक़्त ख़ित्ते का एक मज़बूत मुल्क बनने की ज़रूरत है, ताकि अगर मुआशी तौर पर हम इस्तेहकाम होगा पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी इज्जत रीजन के अंदर भी होगी और बैन अवी सतह के ऊपर भी होगी। अनवर इकबाल साहब आज हमारे साथ नहीं थे, वो हमेशा ये कहते हैं कि मुआशी तौर पर जब आप मजबूत हो जाएंगे और तो तब आपकी दुनिया में इज्जत होगी, और मुआशी तौर पर मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ सियासी ठहराव जो है और मुआशी ठहराव जो है और जो पॉलिसीज़ का ठहराव है, वो होना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ फौज़े शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, सियार शमसी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। कल मज़ीद कुछ और मौज़ूआत के साथ नाज़रीन आपसे दोबारा हम बात कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।